बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 45वें दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये उन 29 रिवायात में से 25वीं रिवायत का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिन पर इस्लाम की दीन की बुनियाद है और जो इस्लाम का इल्म का और फ़िक़्ह का दारो मदार है, इन्हीं अहादीस मुबारक के ऊपर है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कौल मुबारक के पेश नज़र हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आपसे ये रिवायत मरवी है। क़ाल फरमाते हैं, कुन तो खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीछे मुत्तसिल हाजिर था। यौमन एक दिन, फ़काल आक़े दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या ग़ुलामो, ए लड़के, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं आपको चंद कलिमात सिखाता हूँ। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, आप हुकूकुल्लाह की हिफाजत कीजिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, आप हुकूकुल्लाह की पासदारी कीजिए, अल्लाह को और उसके अनवार व तजल्लियात को अपने सामने पाएगा। वइज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, और जब आप सवाल करें तो अल्लाह से सवाल करें। वइज़स्तअनता फ़स्तइन बिल्लाह, और जब आप मदद तलब करना चाहें तो अल्लाह से मदद के तलबगार बने। वालम बेअन्नल उम्मता, और जान लो कि बेशक उम्मत लविज्तमात अला अन यनफ़ऊका बिशैइन, अगर वो जमा हो जाए कि किसी को नफ़ा पहुँचाएँ किसी चीज़ के बारे में, लम यनफ़ऊक इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लका, तो वो नफ़ा नहीं पहुँचा सकते किसी चीज़ में मगर जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तेरे लिए मुकद्दर न बना दिया। व इन इज्तमाऊ अला अन यदुर्रूक बिशैन, और पूरी उम्मत अगर इस बात पे जमा हो जाए कि आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुँचाएँ, लम यदुर्रूक इल्ला बिशैन कद कतबहुल्लाहु अलैक, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तेरा मुकद्दर न बना दिया। रोफ़िअतिल अक़लाम, कलमें उठा ली गईं। वजफ़तिस सुहुफ़, और सहीफ़े खुश्क हो चुके। इस रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन है, सही है। आइए इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस पाक को सुनन तिरमिज़ी के अंदर और अबवाब व सिफ़तिल क़ियामा, क़यामत की सिफ़ात के अबवाब के अंदर इस हदीस पाक को आपने दर्ज किया। और ये हदीस पाक जो इमाम तिरमिज़ी ने ज़िक्र की है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ही मरवी है, जिसको हज़रत हनश अस्सुनआनी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया।
اور یہ پوری روایت جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر اور اپنی الجامع الصحیح کے اندر اس کو درج فرمایا، اور یہ بیروت سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 594 ابواب صفت القیامہ کے اندر۔ سامعین محترم، یہ حدیث پاک پڑھنے میں تو چند سطور پہ مشتمل ہے اور دیکھنے میں تو مختصر نظر آتی ہے، لیکن یقین فرمائیے کہ معانی کے اعتبار سے، اسرار کے اعتبار سے، حقائق کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے، ثمرات کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے اپنے اندر ایک جامعیت رکھتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے سمندر کو ایک مختصر برتن کے اندر بند کر دیا جائے۔ اس حدیث پاک میں بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا، وہ ہے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کے حقوق کی پاسداری بجا لائیے، اللہ کے حقوق ادا کیجئے، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق بجا لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو، اس کی عطا کو، اس کے احسان کو اور اس کے انوار و تجلیات کو آپ اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ ایک اصول ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ حقوق اللہ کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں جن کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، لیکن ان تمام اشیاء سے پہلے اور ان تمام چیزوں سے پہلے حقوق اللہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز بندے کے اوپر لازم آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کی معرفت کے نتیجے میں اس کے قرب و وصال کا حصول ہے۔ اس بات کو مختصر ترین وقت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اختصار کے ساتھ اس بات کو ہم قرآن کریم اور ائمہ تفاسیر کی روشنی میں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شاہکار تفسیر کبیر ہے۔ اس کے تحت آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کو دیکھنا چاہیں تو یہ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 11 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 242۔ اس کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں النظر فی معرفت اللہ مأمور بہی، اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے غور و فکر کرنا، تدبر اور تفکر کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ مأمور بہی ہے، اس کا حکم عطا کیا گیا۔ لیکن یہ بات جاننا بھی نہایت ہی ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کا حکم دیا گیا ہے تو وہ بنیادی طور پر کس طریق سے بندے کو نصیب ہوتی ہے، وہ کیسے بندے کو نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِيلُ اعتبار النیت فیہ، اور محال ہے نیت کا اعتبار اس میں، کیوں کہ لأن النیت لا يمکن اعتبارها الا بعد المعرفت، فرمایا کہ ممکن نہیں ہے
نیت کا اعتبار جب تک کہ بندے کو معرفت نصیب نہیں ہو جاتی۔ نیت تب پائی جاتی ہے اور نیت میں اخلاص تب پایا جاتا ہے جب بندے کو معرفت نصیب ہو جائے، جب بندے کو اس ذات کی پہچان نصیب ہو جائے، اس کا قرب اور اس کا وصل اور اس کا وصال نصیب ہو جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان یہ بندے کے اوپر اولین شرط ہے، اور اس کے بعد عبادات آتی ہیں، اس کے بعد طاعات آتی ہیں، اس کے بعد فرما برداری آتی ہے۔ اور یاد رکھیں صوفیاء کے اندر، اہل اللہ کے اندر ایک امتیازی مقام اور ایک امتیازی شرف پیران پیر دستگیر محی الدین شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کی عبادت کا کما حق ہو عملی طریق پر اس کو بجا نہیں لا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا یہ اولین شرط ہے، من لم یعرف ہو کیف یعبد ہو، اور جو اسے پہچانتا ہی نہیں وہ اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں جب تک کہ الا بعد المعرفت، جب تک اسے معرفت نصیب نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں یہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی صرف اپنی ہی بات نہیں، آئیے اسے حدیث پاک کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے سنن ابن ماجہ، جو امام ابی عبداللہ محمد بن یزید سے کہ انہوں نے اس کو مرتب فرمایا۔ یہ ائمہ سہہ ستہ میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور جن کا وصال مبارک ہے 275 ہجری کے اندر آپ نے اس حدیث پاک کو درج کیا، اور یہ مقدمہ کے اندر اس حدیث پاک کو انہوں نے لکھا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ حدیث پاک مروی اور اس کے راویان وہ بالخصوص اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات ہیں۔ حدثنا علی بن موسیٰ الرضا، حضرت عبد السلام بن صالح ابو سلط الحروی وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن موسیٰ الرضا نے، وہ اپنے والد گرامی سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، یعنی موسیٰ رضا سے۔ وہ حضرت جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی سے اسے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، اور امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں ان ابی ہے، وہ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب، وہ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات اقدس سے
اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا وہ اس ذات کو دل سے پہچاننے کا نام ہے، معرفت بالقلب ہے، وقول باللسان، اور زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان، اور ارکان سے اعمال کو بجا لانا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب زبان سے اقرار کیا جائے اور ارکان سے عمل بجا لایا جائے اور دل سے اس کی ذات کی معرفت اور پہچان کی جائے۔ یہ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت ابو سلط فرماتے ہیں، لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، اگر یہی سند جو حضور کے گھرانے کی، اہل بیت اطہار کی، یہی سند اگر کسی مجنون پر تلاوت کی جائے، پڑھ دی جائے، لبارہ، تو وہ جنون سے، جنونیت سے، پاگل پن سے نجات پا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اس حدیث پاک کو آپ توجہ سے دیکھیں تو اس میں جو پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی، فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان قلب کی معرفت کا نام ہے۔ گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کے اوپر لازم ہے۔ پھر فرمایا وقول باللسان، اور پھر زبان کا سے اقرار کرنا ہے، اور زبان کا اس چیز کا یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ وعمل بالارکان، اور پھر اعمال کو بجا لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اور اس کی جانب سے فرائض کو، واجبات کو ادا کرنا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ اس کی معرفت دل کے ذریعے سے، قلب کے ذریعے سے، اور قلب کی آنکھ کے ذریعے سے اس کی معرفت اور اس کی پہچان کو حاصل کرنا ہے۔ تو حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کی معرفت اور اس کی پہچان ہے۔ ہمارے سامنے الفقہ الاکبر موجود ہے، اور الفقہ الاکبر یہ امام اعظم نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تابع رسول ہیں، آپ سے یہ منسوب ہے، اور اس کی شرح لکھی ہے حضرت ملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کتاب کا نام ہے شرح ملا علی القاری علی الفقہ الاکبر۔ اور ہمارے پاس جو مطبوعہ ہے وہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے ہے۔ یہ مقدمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا۔ اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اصل التوحید اے ھذا الکتاب اساس معرفت و توحید الحق علی وجہ الصواب۔ فرمایا کہ اصل توحید یہ ہے کہ ھذا الکتاب اساس، یہ کتاب بنیاد ہے معرفت و توحید الحق کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت کی، علی وجہ الصواب، درست طریق پر، ثواب کے طریق پر۔ اور اس کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تحقیق العبودیت، یہ عبودیت کی تحقیق اور عبودیت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس کا بندہ ہے، اس خالق کا، اس مالک کا، اس رازق کا، اس پروردگار عالم کا بندہ ہے۔ یہ تحقیقی بات ہے، مگر اس کے لیے بندے کے اوپر کیا لازم ہے؟ فرمایا وَهُوَ مَا يَجِبُ
अलल अब्द अव्वलन मिन मारिफतिल्लाह सुब्हानहु व तआला, बंदे के ऊपर सबसे पहला वजूब अल्लाह की तरफ से जो आयद होता है, जो लाजिम आता है, फरमाया मिन मारिफतिल्लाह सुब्हानहु व तआला, वो अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत और उसकी पहचान है। तो गोया इससे साबित होता है कि सबसे पहला फरीज़ा हुकूकुल्लाह में से, अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक में से या हक़ुल्लाह में से, अल्लाह के हक़ में से, वो बंदे के ऊपर सबसे पहले जो वाजिब और फ़र्ज होता है वो अल्लाह ताला की मारिफत और उसकी पहचान है। लेकिन उसका तरीक वो मारिफत बिल कल्ब है, जिसको हुजूर ने ईमान करार दिया है, जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर ख़ास ईमान के साथ और ईमान के उन बुनियादी उसूलों के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताबीर किया है, जिससे साबित होता है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत और उसकी पहचान को अव्वलीन फरीज़ा अपने लिए ठहरा ले, तब उसके आमाल को, उसकी इबादत को, उसकी बंदगी को, उसकी ताअत और फर्माबरदारी को बजा लाएगा। और अगर उसकी मारिफत को उसने इब्तिदान सीखा ही नहीं तो फिर उसकी बंदगी और उसकी ताअत और उसकी फर्माबरदारी को कैसे बजा ला सकता है। और याद रखें, जो उलूम के अंदर जो बुनियादी हैसियत रखती है चीज़ और जिसकी हैसियत एक असास की सी है, एक बुनियाद की सी है, वो क्या है? फरमाया इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तफसीर कबीर है और इसकी जिल्द नंबर 6 है और इसका सफ़ा नंबर है 443 और ये मकतबा रशीदिया से छपी है जो क्वेटा से है। फरमाते हैं अन्नल इल्म नूरुन, कि बेशक इल्म ये नूर है। इल्म ये नूर की एक कैफियत का नाम है। फरमाया व सुल्तानुल उलूम वल मारिफ, और उलूम के अंदर जो सुल्तान की हैसियत रखता है और मारिफ के अंदर जो सुल्तान की हैसियत रखता है, इल्म के एतबार से, मारिफत के एतबार से, उलूम के एतबार से और मारिफ के एतबार से सुल्तान की हैसियत हुआ मारिफतुल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत और पहचान है। तो उलूम में और मारिफ में जो सुल्तान की हैसियत है वो अल्लाह ताला की मारिफत और उसकी पहचान है। फ़कुल्लु क़ल्बिन हासल फ़ीह मारिफतुल्लाह ताला लम यहसुल फ़ीह ज़ुल्मतु असलन, फरमाया जिस दिल के अंदर अल्लाह की मारिफत समा जाए, जिस दिल के अंदर अल्लाह ताला की पहचान और उसके कुर्ब व विसाल का और उसकी मारिफत का दिल के अंदर ठिकाना बन जाए, फरमाया लम यहसुल फ़ीह ज़ुल्मतु असलन, उसमें बिल्कुल ज़ुल्मत दाखिल ही नहीं हो सकती, उसमें ज़ुल्मत नहीं आती, उसमें तारीकी नहीं आती, उसमें जहालत नहीं आती, उसमें अंधेरा नहीं आता। तो जहालत, ज़ुल्मत, तारीकी वहाँ पे आती है जहाँ अल्लाह ताला की मारिफत, उसकी पहचान से, उसके नूर मारिफत से कल्ब खाली हो। तो जो कल्ब अल्लाह की मारिफत से खाली है वो ज़ुल्मत कदा बन जाता है, वो तारीकी का घर बन जाता है, वो ज़ुलमात का घर बन जाता है। तो अगर अपने दिल को ज़ुलमात से बचाना है तो उसका तरीक़ ये है फ़कुल्लु क़ल्बिन हासल फ़ीह मारिफतुल्लाह, हर वो दिल जिसमें अल्लाह की मारिफत समा जाए, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात समा जाएं, वो ज़ुल्मत कदा नहीं बन सकता, वो अल्लाह के अनवार और उसकी तजल्लियात का मरकज़ बन जाता है। हज़रत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी मकाम पे फरमाते हैं, ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फ़कीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाजा खिजरदी, तेरे अंदर आब हयाती हूँ, शौक दा दीवा बाल हनेरे, मतलब भी यार खड़ाती हूँ, जो मरन तू पहले मर रहे हज़रत बाहू, उन्ना हक दी रमज़ पछाती हूँ। तो हुकूकुल्लाह की पासदारी के लिए अव्वलीन शर्त है कि अल्लाह ताला की मारिफत और उसकी पहचान को अपना ज़रिया बनाया जाए। और याद रखें, ये तो
وہ چند کتب تفاسیر سے ائمہ تفاسیر، ائمہ احادیث اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک سے چیز تھی، آئیے ذرا اسے قرآن کریم سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 151 151۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا اور ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ سامعین مکرم، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ چیز واضح بتلا دی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے اور حکمت کا علم سکھاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ متصل فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ یہ تعلیم کیسی ہے کہ وہ تعلیم سکھاتا ہے جس کا علم تمہیں نہیں تھا، جس کو اگر سورہ کاف سے دیکھا جائے تو سورۃ کاف کی آیت نمبر 65 ہے اور پارہ نمبر 15 ہے۔ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ سامعین مکرم، ان دو آیات بینات کی روشنی میں اگر ڈیٹیل میں جائیں تو اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بات جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ یہ دوسرا علم آخر وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام المحققین قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال ہے 791 ہجری، جو 8ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اذ لا طریق الی معرفتہ سوى الوحی، وکرر الفعل لیدل علی انہ جنس آخر۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر و فکر کے بغیر، تدبر اور تفکر کے بغیر اس کی معرفت کی طرف وحی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہاں فعل کا تکرار کیا گیا، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعلمکم ذکر کیا، پھر دوبارہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، دوبارہ تکرار کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہاں فعل یعلمکم کا تکرار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ علم ایک دوسری جنس کا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی، جو مفتی بغداد ہیں، جنہیں خاتم المحققین، عمدۃ المحققین اور مفتی بغداد کا لقب دیا گیا، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہی بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَرَّرَ الْفِعْلَ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ جِنْسٌ آخر۔ یہ فعل کا تکرار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے یعلمکم کا معنی اور ہے اور دوسرے یعلمکم کا معنی اور ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ملا علی القاری آپ ارشاد فرماتے ہیں
تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 136 ہے جو بیروت سے چھپی. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ یعلمکم ایک مرتبہ ذکر کیا، پھر وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ دوسری بار ذکر کیا. فرمایا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کرر الفعل لیدل علی انہ جنس آخر، یہ فعل کا تکرار اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ دوسری طرح کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 اور 152 جو کوئٹہ سے چھپی ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کرر الفعل لیدل علی انہ جنس آخر، یہ دوسری جنس کا ہے. فرمایا تکرار الفعل یدل علی ان ھذا التعلیم من جنس آخر، کہ یہ تعلیم دوسری جنس کی ہے. وَلَعَلَّ الْمُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ اللَّدُنِّ، فرمایا اس سے مراد علم لدنی ہے. اور علم لدنی آپ جانتے ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. اور اگر اس چیز کو غور سے دیکھا جائے تو جس طرح امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر یہ حدیث پاک درج کی، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم کے حصول کی التجا کی تو آپ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فاما احدہما فبسطہ واما الاخر فلو بسطہ قوت ھذا البلوم، میں نے ایک علم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اگر دوسرا علم لوگوں تک پہنچاؤں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں، لوگ میرا حلقوم کاٹ دیں. اور اس میں اگر تفصیل اور ڈیٹیل میں جائیں تو اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل جسے امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ الطیبی نے ذکر کیا ہے، جو مشکات شریف کی شرح ہے، شرح طیبی علی مشکات المصابی، اس کے اندر یہ پہلی جلد اور صفحہ نمبر 457 پہ آپ لکھتے ہیں لعل المراد بالاول علم الاحکام والاخلاق وبالثانی علم الاسرار. فرمایا پہلا علم جس کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 2 طرح کے علم سیکھے، پہلا علم لوگوں پر بیان کر دیا، اس سے مراد ہے علم الاحکام، علم الاخلاق، اور جو دوسرا علم ہے وہ ہے علم الاسرار جسے علم باطن کہتے ہیں. اور فرمایا المختص بالعلماء باللہ من اہل العرفان، فرمایا یہ خاص ہے جو علماء ربانیین ہیں، اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، من اہل العرفان جو معرفت کا حصول رکھنے والے ہیں، معرفت اور پہچان کا علم رکھنے والے ہیں. دوسرے علم سے مراد وہ احباب ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 479 پہ رقم کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاما احدہما وہو علم الظاہر من الاحکام والاخلاق، جو پہلا ہے وہ علم ظاہر ہے جس کا تعلق احکام سے اور اخلاقیات سے ہے. واما الاخر وہو علم الباطن، اور جو دوسرا ہے وہ علم باطنی ہے، وہ روحانی علم ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، جس کا تعلق انسان کے قلب، انسان کی روح اور انسان کے سینہ سے ہے. اور یاد رکھیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مرفوعاً یہ حدیث پاک جسے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مرات المناجی شرح مشکات المصابی کے اندر بھی ذکر کیا، اور اس حدیث پاک کو صاحب مشکات نے کتاب العلم کے اندر بھی ذکر فرمایا. فرمایا العلم علمان، علم 2 طرح کے علم ہیں، فعلم فی القلب فذاک العلم النافع،
ایک علم جس کا تعلق انسان کے قلب اور انسان کے باطن سے ہے، اور یہی علم نافع ہے۔ وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، اور دوسرا علم علم اللسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ابن آدم کے اوپر، اس کے بندوں کے اوپر بطور حجت ہے اور حجت کے طور پر ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی کے اندر آپ فرماتے ہیں قد یحمل الاول علی علم الباطن والثانی علی علم الظاہر، اور یہ حدیث نمبر 270 ہے اور جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 478 ہے۔ فرمایا تحقیق علم اول کو علم باطن پر محمول کیا جائے گا اور علم ثانی کو علم ظاہر پر محمول کیا جائے گا، جسے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مرسلاً روایت فرمایا ہے۔ اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ علم کے حصول کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور اس کے حقوق کو بجا لانے کے لیے اور اس کی پاسداری کے لیے جو سب سے پہلا فریضہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اس کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کے قرب و وصال کا ہے۔ ہمارے سامنے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر در منصور ہے جو تفسیر بالمعصور ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ڈیٹیل بیان کی اس آیت مبارکہ کے تحت کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اس آیت مبارکہ کے تحت انہوں نے ایک پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تفصیل میں گئے بغیر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ تو علماء سے مراد کیا ہیں؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مبارک اسی آیت مبارکہ کے تحت فرمایا العلماء باللہ الذین یخافونہ، علماء باللہ وہ ہیں، عالم باللہ وہ ہے جو اس سے ڈرنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیس العلم من کثرت الحدیث، علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی کثرت سے روایات کا ذکر کرے، کثرت سے حدیث پاک کو بیان کرے یا کثرت سے حدیث پاک کو روایت کرے۔ آپ فرماتے ہیں ولاکن العلم من الخشیہ، لیکن علم ولاکن العلم من الخشیہ، لیکن علم اصل وہ خشیت الہی ہے، وہ خوف خداوندی ہے۔ اور تیسرے مقام پہ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کا قول نقل کرتے ہیں، فرمایا العالم من خشی اللہ، عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور حضرت صالح ابی خلیل کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں عالمہم باللہ اشدہم لہو خشیہ، سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ خشیت پائی جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابی حیان التمیمی سے ایک مرد نے روایت کیا، فرماتے ہیں العلماء ثلاثۃ، علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم باللہ، عالم بامر اللہ، فرمایا عالم باللہ لیس بعالم بامر اللہ، عالم باللہ جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے علوم کو جانے، امور کو جانے، وعالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ، اور جو اللہ کے امور کو جانتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عالم باللہ ہو، فالعالم باللہ بامر اللہ، اور تیسرا جو عالم باللہ بھی ہو اور اللہ کے امور کو بھی جاننے والا ہو، فرمایا الذی یخشی اللہ، وہ عالم ہے جو دل میں خشیت الہی رکھتا ہے، ویعلم الحدود والفرائض، جو حدود اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کے فرائض کو جانتا ہے، والعالم باللہ لیس بعالم بامر اللہ الذی یخشی اللہ ولا یعلم الحدود ولا الفرائض۔ فرمایا دوسرا عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے
ذات کا عالم ہے لیکن اللہ کے امور کو نہیں جانتا، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جو الذی یخشی اللہ، اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض کو نہیں جانتا۔ اور تیسرا عالم، والعالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ، جو اللہ کے امور کو جانتا ہے اور اللہ کو نہیں جانتا، فرمایا الذی یعلم الحدود والفرائض ولا یخشی اللہ، جو حدود اور فرائض کو جانتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایک وہ ہے جو عالم باللہ ہے لیکن عالم بامر اللہ نہیں ہے۔ تو عالم باللہ کی مثال ایسے ہے جس کے اندر خشیت تو ہو لیکن فرائض اور حدود کو نہ جانتا ہو۔ دوسرا وہ ہے جو عالم باللہ ہے لیکن عالم بامر اللہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت تو رکھتا ہے، اس کے فرائض، اس کے واجبات اور اس کی حدود کو نہیں جانتا۔ دوسرا اللہ کے اوامر کو جانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں جانتا، تو وہ حدود اللہ کی پاسداری ظاہراً کرتا ہے، فرائض اور واجبات کی پاسداری کرتا ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں رکھتا۔ اور حقیقی عالم وہ ہے جو اللہ کی بھی معرفت رکھتا ہو اور اس کے فرائض اور واجبات ان کو بھی بجا لاتا ہو، یہی حقیقی عالم ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا ان العلم لیس بکثرت الروایہ، علم یہ نہیں کہ آدمی کثرت سے روایات کرتا جائے، احادیث بیان کرتا جائے، فقہ کے مسائل بیان کرتا جائے، حقوق اللہ میں سے اور حدود اللہ میں سے چیزوں کو بیان کرتا جائے، لیکن حقیقت کا اور حقیقی عالم وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان نہیں رکھتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا انما العلم نور یقذفہ اللہ فی القلب، حقیقی عالم وہ ہے جس کو علم نور ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے کے دل میں اس کو القاء فرما دیتا ہے۔ تو حقیقی عالم وہی ہے جو دل سے اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے اور دل کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الفقیہ من یخاف اللہ، فرمایا کہ عالم تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور کو القاء فرما دیتا ہے، نور کو داخل فرما دیتا ہے اور نور کو ڈال دیتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ فقیہ وہ ہے من یخاف اللہ، جو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل کے اندر رکھتا ہے۔ جس کے دل میں خشیت الہی نہیں، خوف خداوندی نہیں، وہ حقیقی عالم بھی نہیں اور حقیقت میں وہ فقیہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ قول ہے حضرت مجاہد کا، جسے امام ابن ابی شیبہ نے اور عبد بن حمید نے نقل کیا ہے اور درج کیا ہے۔ اور پھر آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذ الناس نائمون، اور یہ روایت طویل ہے، اس کا پہلا اور آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ حامل قرآن کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سامان رات کی تاریکی میں کرے، اذ الناس نائمون، جب لوگ سو رہے ہوں، لوگ آرام کر رہے ہوں، اور وہ بیدار ہو کر اللہ کو منانے کی اور اس کی جستجو کی، اس کی ملاقات کی آرزو کی تمنا لے کے اس کی معرفت کے حصول کے لیے بیدار ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَبِنِهَارِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْطَرُونَ، اور دن میں وہ روزہ رکھ کے اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہو جب لوگ کھا پی رہے ہوں۔ وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور اس کے دل میں اس وقت اس سے دوری کا حزن ہو کہ میں اس کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، جب لوگ مسکرا رہے ہوں، جب لوگ خوش ہوں۔
وببکائہ اذ الناس یضحکون، اور وہ اس سے دور ہونے کے باعث، اس کے قرب کو نہ پانے کے باعث آہو بکا کر رہا ہو، اس کے آنسو نکل رہے ہوں، اور وہ دھاڑے مار کے رو رہا ہو جب لوگ یضحکون، لوگ کہکا لگا رہے ہوں، لوگ مسکرا رہے ہوں۔ اور پھر فرمایا وَبِسَمْتِهِ اِذَا النَّاسُ يَخْلُطُونَ، اور وہ اس عالم میں خاموش بیٹھا ہو جب لوگ خوش گپی کر رہے ہوں، وہ اس کے فکر میں، اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں محو اور مصروف ہو۔ وَبِخُشُوعِهِ اِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور وہ خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول کیے ہوئے ہو جب لوگ تکبر کے اندر، وڈیائی کے اندر، تصنع کے اندر، ریاکاری کے اندر مشغول ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف میں مشغول ہو۔ اور یاد رکھیں، خشیت ایسے نہیں مل جاتی، اور خشیت ایسے نصیب نہیں ہو جاتی، بلکہ اذا الخشیۃ لا تکون الا بعد المعرفۃ، خشیت تب ملتی ہے جب بندے کو اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان نصیب ہو جائے۔ یہ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 7 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 19 اور 20، جن سے یہ چند روایات آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہمارے سامنے علامہ روز بہان بقلی شیرازی، وقت نہیں ہے کہ آپ سے ان کی معرفت اور ان کا تعارف کروایا جائے، لیکن اختصار کے ساتھ ان کی ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لا تتم الولایت الا باربعۃ، آدمی کے وجود میں اس وقت تک ولایت درجہ کمال تک نہیں پہنچتی جب تک کہ بندے کے وجود میں 4 چیزیں نہ آ جائیں۔ المقام الاول مقام المحبہ، سب سے پہلے اس کے وجود میں محبت سرایت کر جائے۔ والثانی مقام الشوق، اور دوسرا اس کے وجود کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ والثالث مقام العشق، اور تیسرا اس کے وجود میں عشق پیدا ہو جائے۔ والرابع مقام المعرفہ، اور چوتھا اس کے وجود میں معرفت سرایت کر جائے، اس کا قلب اور اس کا سینہ اس کی معرفت سے روشن اور منور ہو جائے۔ اور آخر میں جو معرفت کا حصول ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیں، معرفت بھی کوئی راستے میں نہیں پڑی کہ آدمی کو آسانی سے نصیب ہو جائے۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں را فقر رت ہنجو رومن تے لوگاں بانے ہاسا ہو، کہ فقر کا راستہ اتنا آسان نہیں، معرفت کا راستہ اتنا آسان نہیں، عرفان کا راستہ اتنا آسان نہیں۔ فرمایا یہاں تو خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں، تب جا کے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں یار یگانا ملسی تینو جے سردی بازی لائیں ہو، عشق اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا علائیں ہو، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائیں ہو، ذاتی نال جا ذاتی رلیاں حضرت باہو تد باہو نام صدائیں ہو۔ فرمایا کہ اس کی معرفت کے لیے پہلی چیز کیا شرط ہے، پہلا اصول کیا ہے؟ فرمایا وہ سر کی بازی لگانی پڑتی ہے، وہ سر قربان کرنا پڑتا ہے۔ سر دتیاں جے حق حاصل ہوئے حضرت باہو اس موت کولوں کی ڈرنا ہو۔ جب سر دینے سے سر مل جائے، راز مل جائے، تو پھر موت کی قربانی دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو پہلا اس کا اصول ہے کہ وہ سر کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا اصول عشق اللہ وچ ہو مستانہ، عشق الہی کو اپنے وجود میں پیدا کرنا پڑتا ہے۔ عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، پھر عشق کی بازی کھیلنی پڑتی ہے۔ اور تیسرا نال تصور اسم اللہ دے تے دم نو قید لگائیں ہو، اپنی سانسوں کو اللہ کے ذکر میں لگانا پڑتا ہے۔ اور فرمایا یہ تمام چیزیں بندے کو کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ فرمایا ولا تکون المعرفت الا بالصحبت، اور معرفت ایسے نہیں آتی
معرفت تب آتی ہے جب کسی مرد کامل کی صحبت نصیب ہو جائے، کسی مرد مومن کی رفاقت نصیب ہو جائے، کسی مرد خود آگاہ کا تعلق نصیب ہو جائے، کیونکہ ان کی نگاہ سے یہ فیض ملتا ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اور قرآن نے یہی دعوت دی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا صادقین کی، صالحین کی، اہل اللہ کی صحبت، ان کی معیت، ان کی رفاقت اور ان کی سنگت کو اختیار کرو۔ اس میں ڈیٹیل ہے لیکن وقت نہیں کہ تفصیل کے ساتھ اس کے اندر آپ سے بات کی جائے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 92 ہے، جس پر علامہ روز بہان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی الا بالصحبہ، جب بندے کو کسی مرد کامل کی صحبت اور ان کی رفاقت اور ان کی سنگت نصیب نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس رفاقت کے نتیجے میں، جس صحبت کے نتیجے میں یہ فیض ملتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے، یہ عنایت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی معرفت یہ بنیادی اصول ہے کہ بندے کا مطمع نظر اس کی معرفت اور پہچان ہو، اور چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے علم الاخلاق ہو، چاہے علم العرفان ہو، ان تمام کے لیے بندے کے اوپر لازم ہے کہ بندہ کسی مرد کامل کی صحبت کو حاصل کرے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تفسیر روح البیان کے اندر، اور یہ تفسیر روح البیان فی تفسیر القرآن اس کی جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 469 جو بیروت سے چھپی ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں، یقول الفقیر سمیت من حضرت شیخی، فرمایا میں نے یہ اپنے مرشد سے سیکھا، میں نے ان سے یہ چیز حاصل کی، وہو یقول، وہ فرماتے ہیں، لا تتیسر حلاوت العبودیہ الا بعد المعرفت التامۃ باللہ تعالی، عبودیت کے اندر بھی اس وقت تک بندے کو حلاوت نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کے آخری مراتب کو حاصل نہ کر لے، آخری مقام کو حاصل نہ کر لے۔ تو معرفت یہ اولین شرط ہے، جس طرح کے ابتدا میں ذکر کیا گیا۔ اور امام ثعالبی نے اپنی تفسیر الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن، انہوں نے آل عمران کی آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں، نہایت الثمرۃ الدین فی الدنیا تحصیل و معرفت اللہ، دین کے ثمرے کی انتہا دنیا کے اندر کہ آدمی اگر دین کے ثمرات کی جانب جائے اور دین کے پھل کی جانب جائے اور دین کی حقیقت کی جانب جائے اور دین کے حقائق کی جانب جائے، تو آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ دین کے ثمرے کی انتہا دنیا میں اللہ کی معرفت کا حصول ہے۔ جب تک اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی آدمی دین کے ثمرات تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَتَحْصِيلُ الْأُنْسِ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور انس کا، محبت کا حصول یہ اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ وَالْأُنْسُ يَحْصُلُ بِدَوَامِ الذِّكْرِ، اور انس جو ہے یہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کو دائمی طریق سے اختیار کرنے میں ملتا ہے۔ وَالْمَعْرِفَةُ تَحْصُلُ بِدَوَامِ الْفِكْرِ، اور معرفت اس کی صفات میں دائمی طور پر غور و فکر کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ زال ذکر کنو کر فکر ہمیشہ، اے لفظ تکھا تلواروں ہوں، کڈن آہیں تے جان جلامن تے فکر کرن اسراروں ہوں، فکر دا پھٹیا کوئی نہ جیوے تے پٹے مڈ پہاڑوں ہوں، حق دا کلمہ آنکھیں حضرت باہو، رب رکھے فکر دے ماروں ہوں۔ تو فکر بندے کو اس کی معرفت تک لے کے جاتی ہے۔ جب منزل کی فکر ہو تو وہ اس کے قرب و وصال اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان تک لے کے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، علم ظاہر بندے کے اوپر لازم ہے
اور علم باطن یہ بھی بندے کے اوپر لازم ہے۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر۔ فرمایا علم باطن مکھن کی مانند ہے اور علم ظاہر یہ دودھ کی مانند ہے۔ تو جس طرح مکھن دودھ کے بغیر نہیں آتا، اسی طرح معرفت الہی وہ مرشد کامل کی رفاقت، سنگت اور صحبت کے بغیر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو مرشد کامل کی رفاقت یہ بندے کے اوپر لازم ہے، اور اس کا حصول یہ بندے کے اوپر لازم ہے، تاکہ ان کی نسبت کے نتیجے میں، ان کی صحبت کے نتیجے میں اور ان کی قربت کے نتیجے میں آدمی کو اس کی معرفت نصیب ہو، آدمی کو اس کی پہچان نصیب ہو، اور آدمی کو اس کا قرب و وصال نصیب ہو۔ دیں مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دیں از نظر۔ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں دین کو محض کتابوں تک محدود رکھنے سے مت پہچانو اور مت ڈھونڈو۔ علم و حکمت از کتب، ہاں علم کی، معلومات کی اور حکمت کی باتیں آپ کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ دین از نظر، اور اگر دین سیکھنا ہے تو وہ کسی مرد کامل کی نگاہ اور اس کی رفاقت اور ان کی سنگت اور صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول عبد الرحمن بن محمد الثعلبی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو دین کا اور دین کی انتہائی ثمرات کا جو حصول ہے وہ بندے کو اللہ کی معرفت سے نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت کا حصول مرد کامل کی صحبت، ان کی رفاقت اور ان کے تعلق سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت کی، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور اولیاء کاملین کی سنگت، صحبت، معیت اور رفاقت کی سعادت و توفیق خاص نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔